बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हलाकतों का दावा किया जा रहा है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। लेकिन इस जंग से और इस तनाज़े से पाकिस्तान अपने आप को एक साइड पर रखे हुए है, वो किसी भी फरीक की साइड नहीं ले रहा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पर दबाव है कि वो हर सूरत में रूस की मज़म्मत करे और अमेरिका के मौक़िफ़ की हिमायत करे और उसके साथ खड़ा हो जाए। ख़्वाह वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या सलामती कौंसिल में बहस हो या किसी और इंटरनेशनल फोरम पे बात हो, पाकिस्तान अभी तक इसको अवॉइड कर रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान को एक ख़त मौसूल होता है 22 ममालिक का, 22 ममालिक के आला सफारतकार, और उसमें यूरोप भी और उसमें गैर यूरोपी ममालिक के सफ़रा के, सफ़ीरों के, आला सफारतकारों के दस्तखत हैं, जिसमें पाकिस्तान को कम व बेश धमकी दी जाती है कि पाकिस्तान रूस की मज़म्मत करे और जो मग़रबी मुल्कों का एक मौक़िफ़ है, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन मुल्कों का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करे। तो पाकिस्तान अब तक कैसे रजिस्ट कर रहा है, एक तो ये आपको बताऊंगा। दूसरा, पहले ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल आप जान लें कि वहाँ पे हो क्या रहा है। अब तक रूसी फ़ौज जो है वो पेशकदमी कर रही है और मुख्तलिफ़ शहरों पे कब्ज़े उसके जारी हैं। एक ताज़ा तरीन जो कब्ज़ा किया है उसने वो किया है खैरसोन शहर है एक, उस पर कब्ज़ा कर लिया है मुकम्मल तौर पे। ये तकरीबन 2.5 लाख या 3 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है और इसमें यूक्रेन की फ़ौज भी नहीं थी, लेकिन रूस की फ़ौज जनूबी यूक्रेन का ये एक अहम बंदरगाही शहर है खैरसोन, वहाँ पे दाखिल हुई है और मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। और वहाँ के जो मेयर हैं जो इस खरसोन सिटी के, उन्होंने ये बता दिया है कि रूस की फ़ौज शहर में दाखिल हो चुकी है और उसके मुकम्मल कंट्रोल पे है। सिविल इमारतों में भी रूस ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है, रूसी अफ़वाज ने। ये शहर बहरा अस्वद से मुत्तसिल साहिली शहर कहलाता है और जिसकी आबादी 2,80,000 पर मुश्तमिल है। और ये अब तक ये है। और दूसरे वफाकी दारुल हुकूमत जो है उनका कैफ यूक्रेन, उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं और वो एक लंबा चौड़ा काफ़िला है, वो मैं बाद में आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन पहले अब तक जो यूक्रेन दावे कर रहा है वो है कि 9,000 रूसी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन के सदर ने ये दावा किया है कि 9,000 रूसी फ़ौजी अब तक हलाक किए जा चुके हैं और हमारी फ़िज़ाइया कार्रवाइयाँ कर रही है, यूक्रेन की फ़िज़ाइया, और मज़ाहमत भी कर रही है और भरपूर तरीके से हम लड़ रहे हैं हुब्बुल वतनी से। ये है रूस का क्लेम, यूक्रेन का क्लेम। लेकिन रूस की तरफ से जो कन्फर्म किया गया है यूक्रेन जंग में, वो कहते हैं कि अब तक रूसी फ़ौजी जो हैं वो 498 रूसी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। ये मॉस्को ने कन्फर्म किया है और वज़ारत दिफ़ा का हवाला देते हुए रूस की सरकारी जो ख़बर रसा एजेंसी है वो कन्फर्म कर रही है कि 498 फ़ौजी हलाक हुए हैं, 1597 ज़ख्मी हुए हैं। और रूस की वज़ारत दिफ़ा के नुमाइंदे मेजर जनरल एगवर का कहना है कि रूसी फ़ौजियों के अहल खाना को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा चुकी है और हर महाज पर हमारी फ़ौज बड़ी दिलेरी से लड़ रही है और किसी किस्म की कोई पसपाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दूसरी तरफ यूक्रेन के 60 तैयारे, रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन के 60 तैयारे जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। और रूस की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जो इदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 60 तैयारे तबाह किए गए हैं और 484 टैंक, 47 ड्रोन समेत दीगर दिफाई हथियार तबाह किए गए हैं अब तक। और यूक्रेन के 1533 असासे तबाह किए गए हैं, यानी 1533 अहम तनसीबात को फ़ारिग किया गया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा क्या कह रहा है? वो कहता है कि रूस से यूक्रेन में खून रेज़ी रोकने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है, लेकिन अब तक 10 लाख अफराद नक़ल मकानी कर चुके हैं, यूक्रेन से निकल चुके हैं। और यूक्रेन जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो शहरी
آبادیوں کو بھی روس نشانہ بنا رہا ہے، لیکن یہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے ابھی تک۔ ایک اور خبر، وہ بڑی پراسرار خبر ہے، وہ یہ کہ تمام ممالک حیران ہیں، کیونکہ امریکہ کا بھی اور ان سب کا خیال تھا، مغربی ملکوں کا، نیٹو کا، کہ روس جو ہے وہ فوری طور پہ اپنی بھرپور فضائی طاقت استعمال کرے گا، اپنی فضائیہ کو حرکت میں لائے گا اور بڑے پیمانے پہ حملہ کرے گا۔ لیکن ابھی تک روس کی فضائیہ اس طریقے سے حملہ آور نہیں ہوئی، اور یوکرین کی جو فضائی حدود ہے اس پہ کنٹرول حاصل نہیں کیا روس کی فضائیہ نے اور روس نے۔ یہ کیوں نہیں کیا، اس پہ سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ پیوٹن کی پراسرار جنگی حکمت عملی ہے، کیونکہ اب تک ماضی میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اور نامور جنگیں لڑی گئیں، اس میں جو سب سے پہلا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی بھی ملک اپنے دشمن پر اپنی فضائیہ کے ذریعے رعب جماتا ہے، اپنا دبدبہ قائم کرتا ہے۔ لیکن پیوٹن کی جنگی حکمت عملی اس معاملے میں بالکل ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے، تو اس پہ بھی بہت غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور مغربی ملک امریکہ سمیت سارے کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے جنگی ماہرین وہ سوچ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس میں پاکستان کو 22 ملکوں نے، پاکستان بالکل غیر حاضر تھا اور کسی قسم کی ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لے رہا تھا، یہ ایک پالیسی کے تحت تھا، کیونکہ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات، چین کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو چکے ہیں، اور امریکہ کی نسبت اور مغربی ملکوں کی نسبت چین اور روس سے پاکستان کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں ہر اعتبار سے، خواہ وہ ٹریڈ کے اعتبار سے، معاشی تعاون، اقتصادی تعاون، انویسٹمنٹ اور اسٹریٹجک معاملات، دفاعی ضروریات، وہ ساری کی ساری اب ایک نیا بلاک جو بنتا جا رہا ہے، ریجنل بلاک، اس میں پاکستان بہتر پوزیشن میں اور اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں محسوس کرتا ہے روس اور چین کے ساتھ۔ لیکن امریکہ اور مغربی ملک پاکستان کو مختلف ہر فورم پہ پاکستان کو دبا رہے تھے اور دبا رہے ہیں، خواہ وہ فیٹ اف کا معاملہ ہو، خواہ وہ کوئی اور ہو، اور IMF سے لون لینا ہو یا کسی ملک سے تعلقات قائم کرنا ہو، تو مغربی ملکوں کی طرف سے، امریکہ اور ان ملکوں کی طرف سے پاکستان کو گرم ہوائیں ہمیشہ آتی ہیں۔ تو پاکستان روس کی طرف اور چائنا کی طرف اس وقت راغب ہے، اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے روس کا وزٹ بھی کیا، سب کچھ کیا، اور اقوام متحدہ کے میں بحث میں بھی حصہ نہیں لے رہا تھا، سلامتی کونسل میں قراردادیں آ رہی تھیں، مختلف موضوعات پہ، مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان خاموش تھا۔ پھر 22 ملک پاکستان کو خط لکھتے ہیں، جو کہ یورپی یونین سے متعلق ملک ہیں، اور اس میں آسٹریلیا، جاپان، کینیڈا، یہ ملک بھی شامل ہیں، اور جس میں پاکستان پہ دھمکی، ایک طرح کی دھمکی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے، اور وہ موقف بڑا کلیئر ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن جو جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے، اس میں روس کی مذمت کے لیے پاکستان سمیت 33 ممالک نے ووٹ نہیں دیا، تو اس میں روس کے خلاف پاکستان نہیں گیا۔ اس جو روس کے خلاف قرارداد تھی، جس کو امریکہ اور مغربی ملکوں کی سپورٹ حاصل تھی، پاکستان اس کے ساتھ نہیں گیا، پاکستان نے اپنے آپ کو غیر حاضر رکھا، اور 35 ممالک ٹوٹل ہیں، جس میں چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے اور سری لنکا بھی ہے۔ انہوں نے روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا اور اپنے آپ کو غیر حاضر رکھا۔ ٹوٹل 35 ممالک ہیں، 141 ممالک کی جانب سے یہ قرارداد منظور کی گئی، لیکن چونکہ UN جنرل اسمبلی کی جو قرارداد ہوتی ہے، یہ ایک پولیٹیکل اچیومنٹ تو ہوتی ہے، لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی، یعنی کہ اس پہ عمل درآمد ہو نہ ہو، یہ بس ایک قرارداد ہے، ایک لوگوں نے اپنی ول دے دی اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جو منیر اکرم صاحب ہمارے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے جو تقریر کی وہ بڑی کلیئر ہے اور بڑی میننگ فل تھی، اور انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں پر کاربند ہے پاکستان، جس میں حق خود ارادیت، طاقت کے استعمال یا اس کے استعمال کی دھمکی، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور تنازعات کے پرامن حل کی بات کرتا ہے۔ اس میں پاکستان نے اپنا
کشمیر کے بارے میں بھی جو دوغلی پالیسی ہے اس کے بارے میں موقف دے دیا ہے کہ پاکستان جو حمایت کرتا ہے وہ حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے، طاقت کے استعمال یا اس کے استعمال کی دھمکی کے خلاف بات کرتا ہے، اور خود مختاری، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ کشمیر پہ بھی منطبق ہوتی ہیں اسی طریقے سے۔ اور اگلی بات جو پاکستان کی طرف سے کہی گئی وہ یہ ہے کہ پاکستان سب کے لیے یکساں اور ناقابل تقسیم سلامتی کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جب کشمیر کا معاملہ ہو تو اس وقت آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جب یوکرین کا معاملہ ہو تو آپ بڑھ چڑھ کر آئیں اور پاکستان کو دھمکیاں دیں اور دوسرے ملکوں کو دھمکیاں دیں، جبکہ فلسطین کا معاملہ بھی موجود ہے، کشمیر کا معاملہ بھی موجود ہے، دیگر تنازعات بھی موجود ہیں، اس وقت آپ کو یہ سارے اصول یاد نہیں آتے۔ تو پاکستان نے اپنا موقف بڑا میننگ فل، بامعنی پیش کر دیا، اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ فوجی، سیاسی اور سفارتی کشیدگی میں مزید اضافے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کو روس اور یوکرین دونوں مل کے سفارتی ذریعوں سے اس تنازع کو ختم کریں۔ پاکستان نے واضح طور پر یہ بات کر دی، اور پھر منیر اکرم صاحب نے یعنی کہ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ کثیر الجہتی معاہدوں، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی دفعات کے مطابق تنازع کا سفارتی حل ناگزیر ہے۔ یہ اصول کشمیر پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ جنگ چل رہی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں۔ 1 مارچ کو جو خط لکھا 22 ممالک نے، وہ بھی اس پہ زور دیا گیا، لیکن پاکستان نے اس کے بعد صلاح مشورہ کیا، اور اس میں ہماری عسکری اور سول قیادت نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ہم نے اقوام متحدہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اور وہ پوائنٹ آف ویو اصولوں پر مبنی ہے، اور وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ لہٰذا جو دھمکیاں شمکیاں آ رہی ہیں اور مزید بھی ابھی آئیں گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اب پھیلتی جا رہی ہے، بڑھے گی، اور اس میں کچھ اور سمیل بھی آ رہی ہے۔ ابھی تک امریکہ، نیٹو، پولینڈ، بہت سارے ملک جو ہیں وہ اپنے آپ کو فوجی اعتبار سے ایک سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنی فوج نہیں بھیج رہے، اور اس لیے یہ ساری چیزیں ہونی۔ البتہ جرمنی نے یہ کہا ہے کہ وہ یوکرین کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل فراہم کرے گا۔ کب کرے گا یہ ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جرمن نے، اور جرمن میڈیا نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے روس کے خلاف یوکرین کو 2700 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ آسٹریلا میزائل سوویت دور کے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب روس کے جو فضائیہ ہیں، روس کے جنگی طیارے، وہ سویڈن کی حدود میں بھی داخل ہوئے، اور یہ بحیرہ بالٹک ہے، جزیرہ ہے ایک گوٹ لینڈ پر، یہاں پہ داخل ہوئے، لیکن اس کے بعد سویڈن کی فضائیہ، سویڈن کے جنگی طیارے فضا میں بلند ہوتے ہیں اور ان کو وارن کرتے ہیں، جس کے بعد روس کے طیارے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کو بھی ایک جنگی کشیدگی کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ روس نے یوکرین کے بعد اب سویڈن کی طرف رخ کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے اس پہ ماہرین غور و خوض فرما رہے ہیں، لیکن لڑائی ابھی جاری ہے جی۔ کسی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔